बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ऑफिस के साथ मैं हूं उबैद यूसुफान। कुछ अर्सा पहले सेलिब्रिटी कपल की शादी हुई। शादी कैसे हुई? बहुत जल्दी में, और उसके बाद न्यूज़ का हिस्सा कैसे बनी, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उस शादी पे बहुत से लोगों ने एतराज़ किया। वो नेगेटिव खबरों का भी हिस्सा रहे और पॉजिटिव का भी रहे। इस बीच उन शादी के बाद क्या मसाइल का सामना उनको करना पड़ा, और इस बीच में उनकी तलाक भी हुई, दोबारा उन्होंने सुलह किया, क्या मसाइल है, इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए पहले मैं आपको बताऊं वो सेलिब्रिटी कपल था कौन सा। मैं बात कर रहा हूँ वीना मलिक और असद हटक के बारे में। इस मामले में जो अभी रिसेंटली जो इसमें डेवलपमेंट हुई है कि मामला कोर्ट केसेस तक पहुंच गया है। बच्चों की कस्टडी किसके पास जानी है, किसके पास नहीं जानी, कौन किस पे केस कर रहा है, और बीच में कौन किसको धमकियां दे रहा है, इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वीना मलिक के जो साबका शोहर असद हटक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद हटक साहब। अस्सलाम वालेकुम उबैद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। असद हटक साहब, पहले तो ज़रा हमारे व्यूवर्स को बता दीजिएगा कि ये पूरा मामला है क्या आप लोग की शादी के, चूँकि आप लोगों की शादी पे बहुत से लोगों ने एतराज़ किया है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बोल्ड एक्ट्रेस समझी जाती थी। उसके बाद भी बीइंग अ पख्तून आपने शादी की, उसके बाद ये खुला तलाक सारा मामला जो हुआ, थोड़ा सा इस पस मंज़र में हमें बताया कि क्या हुआ था। थैंक यू वेरी मच उबैद। पहली बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपके शो में आया हूँ। इट्स ऑनर फॉर मी। बात 2013 से शुरू होती है, जब 16 दिसंबर 2013 में ये यूएस कॉन्सुलेट में मुझे मिलती है दुबई में, और मैंने इनको बड़ा क्रिटिसाइज भी किया। उस ज़माने में बहुत ही टॉप 10 केटर में आती थी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह इसने बड़ा ऊंची मुकाम पे पहुंचाया हुआ था। तो मैंने इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, और मैंने इनको ये भी कहा कि आप जो ये काम कर रही हैं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। सम हो शी वॉज कन्विंसिंग मी कि जो भी मेरे से हुई गलतियाँ हुई हैं, एंड आई वांट कि कोई फैमिली का बंदा हो या कि कोई अच्छा बंदा हो जो मेरी गलतियाँ माफ़ करके मेरे सर पे दुपट्टा रख के और मुझे इज़्ज़त वाली ज़िंदगी देखते, ताकि मैं अल्लाह की राह पे आ जाऊँ। तो उबैद भाई, अगर आपको याद है तो मैंने 25 दिसंबर में इस औरत से शादी की थी। मैंने अपनी फैमिली से भी कंसर्न किया, एंड दे टोल्ड मी कि अगर कोई बंदा अल्लाह के रास्ते पे आ रहा है, बीइंग अ मुस्लिम, हमारा पहला जो वो है कि हम उनको सीधे रास्ते पे लाएं। ये हमारे इस्लामी भी, हमारे नबी की भी ये हिदायत हैं, और उनके नक्श कदम पे उन्होंने हमें कहा कि सुन्नत है, ये काम करें। तो हमने और मेरी फैमिली ने, बल्कि कुछ फैमिली के मेंबर्स इसके ऊपर बहुत नाराज़ भी हुए, अभी तक नाराज़ हैं। बहुत से दोस्त नाराज़ हो गए थे, बल्कि बहुत से पाकिस्तानी और बहुत से जो दोस्त थे मेरे आउट ऑफ कंट्री, वो भी बड़े नाराज़ हुए थे। लेकिन मैंने अहद कर लिया था कि मैंने इस औरत को सीधे रास्ते पे लाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग्स और ऐसी चीज़ें हो गई कि ये जो हमारी नेकी थी वो थोड़ी बदी में बदल गई, और बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेस मुझे और मेरी फैमिली को सहने पड़े। बाद में तारिक जमील साहब का भी एंट्री हो गई, उन्होंने भी मुझे बड़ा समझाया। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि लोग कहते हैं कि आपने इसे शादी क्यों की, अगर आपको इतना पता था कि औरत इतनी ख़राब है। तो मैं 2 महीने बाद इसको तलाक देने वाला था। लंदन में इसने मेरे ऊपर फिजिकल अटैक किया था, और उस जी सर, आपके जवाब में मैं थोड़ा सा एक सवाल ऐड कर देता हूँ। अगर आपको पता था पाकिस्तान के, अपने जो भी जवाब दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान की, उसने पाकिस्तान का बड़ा नाम बहुत ऊंचा किया, अगर आपको पता था कि वो एक बोल्ड एक्ट्रेस है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बोल्ड एक्ट्रेस मानी जाती है, तो अभी इतना मासूम बनने की जो आप डिफरेंट टीवी चैनल्स पे बात कर रहे होते हैं, आपको तो उसके बारे में सारा पता था, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता था, तो अभी आप क्या गिला कर रहे हैं? देखिए, जो जैसे तारिक जमील साहब ने मुझे कहा था कि बेटा जो जिंदगी उसकी थी तुमसे पहले, उसके ऊपर आप डिस्कस ना करो, क्योंकि आप उस टाइम इसके साथ नहीं थे। ठीक। यानी कि अगर आप तब उससे क्वेश्चन कर सकते हैं या तब उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं जब वो आपकी जिंदगी में होती, तो वैलिड पॉइंट था, क्योंकि मैं उस जिंदगी में उस टाइम इसमें नहीं था। दूसरी बात ये है कि हमारे दीन ने हमें ये सिखाया कि गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत ना करो। ठीक। तो उसी के ऊपर अगर आप उबैद भाई, हम खटक हैं, हम पठान हैं, हम इज्जत देने वाले, अल्लाह इज्जत देने वाला है, लेकिन अल्लाह ने वसीला बनाया मुझे उनको सीधे रास्ते पे लाने का, और वो गवाह है, अब पूरी दुनिया गवाह है कि शादी के बाद इसने कितनी माफ़ी मांगी है सोशल, मतलब टीवी के ऊपर। इसको उम्रा पे हम लेके जा रहे हैं, तो उम्रा से पहले इसने वीडियो पे एयरपोर्ट से पूरी दुनिया से माफ़ी मांगी कि जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं मैं उनकी शर्मिंदा हूँ, और मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। आपके पास अगर वो क्लिप है तो वो क्लिप चला भी सकते हैं, समर टीवी पे चला हुआ था, और उसमें एक नई ज़िंदगी हमने शुरू की थी। लेकिन आई एम सॉरी, वो सब दिखावा था। वो सिर्फ दिखावा था कि पाकिस्तान में एंट्री कैसे किया जाए, वो सिर्फ ये दिखावा था कि मैं
وومن کارڈ کیسے یوز کر لوں، وہ یہ دکھاوا تھا کہ میں ایک مہذب گھرانے آپ کی کے بہو کہنے بن کا کے مقصد یہ ہے کہ آپ سے اپنے شادی مقاصد کیسے کرنا حاصل کروں۔ اس نے اپنے جو بیک گراؤنڈ تھا اپنے پچھلے پاپوں کو دھونے کے لیے اور ایک نئی زندگی کو سٹارٹ کرنے کے لیے پاکستان میں دوبارہ انٹری لینے کے لیے اس نے آپ سے شادی کی، آپ کو یوز کیا ہے، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے؟ That's 100% true، اور اس میں کوئی وہ نہیں، اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو پاکستان وہ نہیں آئی تھی، پاکستان میں تو اس کے اپنے گھر والے اس کو آن نہیں کرتے تھے، تو میں ہی وہ مرد کا بچہ تھا کہ میں نے اس کے سر کے اوپر دوپٹہ رکھا اور میں نے اس کو بھائی مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، وہ تکلیف اس چیز کی ہوتی ہے کہ انسان اتنی قربانی دے دیتا ہے جاتی ہے، مطلب I don't have پچھلے میرے 5 سے 6 سال میں آپ دیکھیں تو میں نے ایک ورڈ بھی نہیں بولا تھا، کیونکہ وہ میری ذات کے اوپر تھا، میں نے اللہ پہ چھوڑا تھا، اور مجھے علماء بھی یہی کہتے تھے کہ صبر کریں آپ، میرے اوپر اس نے بڑی ایلیگیشن لگائی، بہت سی کریکٹر اسوسیشن کی ایلیگیشن لگائی، میں چپ رہا، لیکن بات ابھی اس سے بہت آگے بڑھ گئی، میرے بچوں کے اوپر آئی ہے، تو بچوں کے اوپر کوئی بھی باپ، کوئی بھی پیرنٹ جو ہوتا ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا، مطلب کہ میرے بچے ہیں، ان کی زندگی کا سوال ہے، ان کی کیریئر کا سوال ہے، تو وہ میرے بچوں کی جو حالت اس نے کر دی تھی، یا بچوں کو جو کانسیکوینسز ہیں ان کی زندگی میں اس کی عورت کی وجہ۔ ٹھیک اسد صاحب، وینا ملک کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ اسد اتنا فائنینشلی سٹیبل نہیں ہے کہ وہ میرے بچوں کو سپورٹ کر سکے یا ان کی پرورش اچھی طریقے سے کر سکے، تو کیا اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ عبید بھائی، میں کوئی ایرا غیرت تو ہوں نہیں کہ وینا ملک نے میرے ساتھ ایسی شادی کر لی، یہ وینا ملک ہی تھی جو دنیا بھر میں کہتی تھی کہ میرا ہسبینڈ بڑا رچ ہے، یہ وینا ملک ہی تھی جو دنیا بھر میں کہتی کہ اسد خٹک کے ساتھ ٹائم نہیں ہوتا ہمارے لیے، وہ اتنا بیزی رہتا ہے میٹنگز میں اور آؤٹ آف کنٹری کے ٹورز میں، میں نے تو کچھ نہیں بولا آپ لوگوں کو اس ٹائم۔ اچھا، وہی وینا ملک ہے، کچھ اور بولتی تھی، اب جب اس کے اوپر سر سے میں نے اس کو پکڑ لیا ہے تو وہ ابھی کہہ رہی کہ میں کنگال ہوں، چلو یار میں کنگال ہی صحیح، اس کنگال سے اپنی شادی کیوں پھر کی؟ اس کنگال کو ہیومن رائٹس کے ایمبیسڈر کیسے بنایا گیا ہے؟ اس کنگال کو ریڈ کراس کے اسپیشل انوائے کا ممبر کیسے بنایا گیا جب آئی ڈی پیز کے لیے انہوں نے یو کے، یو ایس اور یو کے میں فنڈ، یو ایس، یو کے اور کینیڈا میں فنڈ ریزنگ کے لیے کیسے بھجوایا؟ اس کنگال کے عمران خان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یا اس کنگال کی اتنی بڑی فیملی کیسی ہے؟ اگر آپ میرے گاؤں میں جائیں، شکردرہ میں، ہر ممبر آف قوم جو بھی علاقے کا وہ ہے، آپ ان کو میرے ابو کا نام صرف بتا دیں، وہ آپ کو بتا دیں کہ ہم کون ہیں، ہم جاگیردار ہیں الحمدللہ۔ میری نانی دادی جو تھی وہ پہاڑ کی نوابزادی تھی، اور ہم نے بہت سی زمین جو ہے پی ایف کو ڈونیٹ کی۔ ٹھیک، اچھا اسد صاحب، اب یہ جو ریسنٹلی آپ لوگ کا معاملہ کورٹ میں چلا ہے، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ خلا جو انہوں نے لی تھی وہ بھی 2 نمبری سے لی تھی، میں اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ 2017 میں جب یہ آئی تھی پاکستان سے دبئی، میں نے بچے لے کے چلا گیا، جب ہماری خلا ہو گئی تھی پھر صلح بھی ہو گئی تھی۔ اس محترمہ نے نہ صرف مجھے دھوکہ دیا، پورے پاکستان کو دھوکہ دیا، اس کے بعد مولا تعالیٰ کی زمین صاحب کو دھوکہ دیا، اور مفتی نعیم صاحب کو بھی دھوکہ دیا۔ اسی خلا کو یہ دبئی لے کے آئی تھی، کیونکہ میں نے اس ٹائم اس کو کہا تھا کہ آپ میرے بچوں کو بھی ٹائم دیں گے کیونکہ آپ بہت ہو چکا ہے، ایکس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی تھی پاکستان میں، اینڈ شی واز ناٹ کمنگ ٹو بیک ٹو دبئی۔ پھر اس نے وہی خلا لے کے آگے دبئی میں کہا کہ میں نے تو خلا لیا اس بندے سے، تو اس نے 2 مہینے میرے بچے وہاں ابڈکٹ کیے تھے، کہیں چھپا لیے تھے۔ پھر بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کیا، اور کچھ لوگوں کی پریشر پہ میں نے اس کا وہ پاکستانی خلا ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ یہ 2017 کی بات ہے، سوری 18 کی بات ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ بچے میں نے اس کو میچولی بھی دے دیے تھے کہ میں نے کہا بچے رکھ لیں اور آپ بچوں کا خیال رکھیں، کیونکہ علماء کا کہنا یہ تھا کہ ماں ہے تو تھوڑی اگر بچوں کی رسپانسبلٹی اس پر آ جائے گی تو یہ تھوڑی انسان کی بچی ہو جائے گی۔ اسد صاحب آپ نے ایک بات کی کہ 2017 میں پہلے خلا ہوئی، اس کے بعد پھر صلح ہو گئے، بیچ میں کوئی اور مولوی آ گئے، یہ والی بات تھوڑی سی سمجھ میں نہیں ہے، دوبارہ بتائیے گا ذرا۔ لیکن 2017 میں اس نے مجھے جنوری میں امریکہ بھیجا کہ آپ جاؤ گھر خریدو، وہاں پہ ہم نے موو ہونا ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا اس نے پیچھے کیسے گیم کیا ہے۔ اس نے 2 فیبرری پہ، آئی تھنک 2 فیبرری 2017 کو اس نے خلا اپلائی کیا بغیر مجھے بتائے ہوئے، اور میرے ساتھ وائف پریٹینڈ کر رہی تھی، جیسے کہ مجھے کچھ نہیں بتایا اس نے، کچھ ایکٹنگ، مطلب فل ایکٹنگ چل رہی تھی۔ اور جب میں 26 فیبرری کو اس کی برتھ ڈے ہوتی، جو بھی ایکچوئل اس کی برتھ ڈے نہیں ہے،
اس کی 3-4 برتھ ہیں جو مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی ریئل ایج کیا ہے. یہ 5-6-7 سال مجھ سے بڑی بھی ہے. اس کے پھر کیا ہوا کہ 30 فروری 2017 کو میں نے فلائٹ پکڑی واشنگٹن سے کراچی کی کہ میں اس سے ملنے جاؤں گا اور اس کو برتھ ڈے سرپرائز دوں گا. اور یہ جو بول ٹی وی پہ اس ٹائم کام کرتی تھی, میں نے ون آف مائی فرینڈ جو تھا وحید خان تھا, وہ شو میں آتا تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک فلاورز اور کیک مطلب انتظام کریں. تو میں جب آیا فلائٹ میں, جب میں تھا تو میں سو گیا تھا, رات کی فلائٹ تھی, تو درمیان میں اٹھا, میں نے وائی فائی کنیکٹ کیا آن بورڈ پہ, اور میں نے دیکھا تو واٹس ایپ پہ بہت سی مجھے کالیں آئی. اس کی دوسری بہن تھی بڑی جو جرمنی میں اسائلم سیکر ہے, وہ اسائلم کی جرمنی گئی ہے, ان کی بھی میسج آتے, مجھے کہتی کہ میسج میں بولتی کہ آپ جلدی سے جرمنی آ جاؤ. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے, میں نے میسج میں جواب دیا, کہتے ہیں ہم نے آپ سے بات کرنی ہے, کچھ نئی ایمرجنسی ہے. میں نے کہا میں تو امریکہ میں, کیونکہ میں اس کو سرپرائز دینے والا تھا برتھ ڈے کا. اور میں نے اس کو پوچھا کہ آپ کدھر ہو, کہتی میں شوٹنگ میں ہوں. تو میں نے وحید کو کال کی, میں نے کہا میری جان آپ نے میری وہ اور کیک کر لی ہے. کہتے ہیں کون سے فلاورز اور کیک؟ اسد بھائی یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے, 3 دن سے تمہاری شوٹ ہی نہیں ہو رہی بول ٹی وی کے اوپر. میں نے کہا محترمہ تو ابھی مجھے کہہ رہی تھی کہ میری شوٹ پہ ہم بزی. کہتے جھوٹ بول رہی ہے. میں نے اس کو کہا کہ آپ تو شوٹنگ پہ نہیں ہو. میں نے اس کو فون کیا تو اس نے مجھے بولا نہیں میں شوٹ پہ ہوں. میں نے کہا جھوٹ نہیں بولا, میں نے وحید سے بھی پوچھا ہے. تو اس نے بولا آپ کدھر ہو؟ میں نے کہا میں ابوظہبی ہوں, میں ابھی 2 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے, میں آ رہا ہوں کراچی, تو آپ بتائیں آپ کدھر ہیں, میں آپ کی برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے آیا ہوں. تو اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے مجھ سے صرف اتنا بولا کہ آپ نے طنزیہ انداز میں بولا کہ آنے کی ضرورت نہیں, اور فون بند کر دیا. فون بند کرنے کے بعد اس نے مجھے واٹس ایپ کیا, اس میں اس نے خلا بھجوایا مجھے. تو بید بھائی میں تو بڑا شوق میں ہو گیا کہ یہ کیسے ہو آپ اس سکتا کو ہے کہ برتھ ڈے مجھے پتہ ہی سرپرائز نہیں دینے ہے. پاکستان آ رہے تھے, یو ایس سے فلائٹ لے کے کراچی آ رہے تھے. آپ جو ریکارڈنگ ہو رہی تھی وہاں پہ آپ نے کیک اور فلاور کا انتظام کیا تھا, اور آپ کو بدلے میں خلا کے پیپرز واٹس ایپ کیے گئے. ہاں مجھے خلا کے واٹس ایپ کر دی ایک پیپر, اور میں واز شاک فار سم ٹائم, میں سن ہو گیا تھا, کیونکہ مسئلہ خلا کا نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا میرے بچے کے دن ہے. لیکن میں نے اس اتنا ٹائم سارا طارق جمیل کچھ ہوا, صاحب کو, آپ مولانا اتنے تو طارق جمیل معصوم نہیں. صاحب کو اسد کال کی. جی صاحب آپ اتنے تو معصوم نہیں, اس نے آپ کے ساتھ 5-6 سال گزارے ہیں, اس کے بعد اس کنڈیشن میں اور ان کانسیکوینسز میں اس نے خلا لیا آپ سے, اس کے بعد صلح کیسے ہو گئی وہ ذرا بتائیے گا, وہ بڑا انٹرسٹنگ سا ایک معاملہ لگ رہا ہے. میں جو چیز آپ کو بتاؤں کہ میں پوری دنیا میں جو بھی میرا انٹرویو کرتا ہے, میں ان کو بولتا ہوں کہ میں وثوق سے بات کرتا ہوں, میں صرف بات ہی نہیں کروں گا, آپ ان سے پوچھ بھی سکتے جو لوگ ان میں انوالو بھی تھے. ٹھیک, میں نے آپ مکہ میں تھے تو انہوں نے بولا کہ یہ خلا ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ اسلام اس کی ممنوعیت ہے. مطلب آپ کیسے خلا رہ سکتے ہیں, نہ آپ شرابی ہیں, نہ آپ غزنہ کاری ہیں, نہ آپ نے برا کچھ کیا, نہ آپ اس کو مارتے ہیں, نہ آپ اس کو کچھ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اس نے بولا یہ خلا نہیں ہو سکتی. میں نے مفتی نعیم صاحب کو فون کیا. مفتی نعیم صاحب اس ٹائم حیات تھے, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. انہوں نے بولا آپ آ جاؤ میرے بیٹا, یہ خلا نہیں ایکسیپٹ ہو سکتی. اور ساتھ ساتھ میں نے نبیل جو ایکٹر ہے, وہ بول کا پریزیڈنٹ تھا, میں نے ان کو بھی کال کیا اور میں نے پوری سچویشن اس کو بتائی. اس نے بولا کہ یہ پرسنل میٹر ہے, میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن بات غلط ہوئی ہے. میں مفتی صاحب کے ساتھ گیا. مفتی صاحب نے مجھے بولا کہ انہوں نے بہت بولا کہ آپ آؤ, یہ نہیں آ رہی تھی. خیر مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں عمرہ جا رہا ہوں. اگر آپ اس زمانے میں نیوز میں دیکھیں تو وہ عمرہ چلا گیا تھا, اور ان 3 دن بعد میں واپس آؤں گا, اور اس کے بعد میں آپ کو بلا کے اور یہ سب کچھ ختم کراؤں گا کہ یہ اسلام شریف میں یہ خلا نہیں ہو سکتا. ٹھیک سر پاکستان میں اس کو میں نے کہا مجھ سے بچوں سے ملواؤ. اس نے بولا بچے سے نہیں ملوا سکتی. پھر اس نے مجھے لاہور بلایا. لاہور اس نے مجھے بلایا سر, تو میں فیس 6 کے گھر تھا, جو گھر کا بھی نمبر میں بھول گیا, وہ 215 تھا یا 225 تھا, وہ میں اپنی چیٹ میں دیکھوں گا اس نے مجھے کیا لکھا ہوا تھا. وہاں پہ میں جب گیا تو اس نے مجھے 8-10 بندے وہاں بندوق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور ایک دوسرا بندہ تھا جو پاکستانی مطلب سرکاری گاڑی میں آیا ہوا تھا اس کے ساتھ, کالا سا موٹا سا بندہ تھا. وہ آ کے میرے روم میں اس کے ساتھ میرے ساتھ یہ بھی بیٹھ گئی, وہ بھی بیٹھ گئی, تو اس نے بہت ہی مجھے دھمکیاں دی کہ میں تمہاری بہنوں کے ساتھ یہ کر دوں گی, ماں کے ساتھ یہ کر دوں گی, یہ کر دوں. مطلب اس نے آپ کو بلایا, وہ بات تو اس وقت سلی کی چل رہی تھی, تو وہ 8-10 بندوں کے ساتھ جو بندوقوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ان کے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ؟ وجہ کیا تھی جو ان کو اتنی سیکیورٹی کا ایشو تھا؟ وہ جو بندہ اس کے ساتھ آیا ہوا تھا, ان کے ساتھ آ کے میرے اوپر روبے جمانے لگی, اور مجھے بولا کہ خلا ایکسیپٹ کر لو, اور اگر خلا ایکسیپٹ نہیں کر تو اس نے پراپر تھریٹس دیا. میں نے کہا دیکھو میں تو پٹھان کا بچہ ہوں, تم نے جو کرنا ہے کر لو, اور میں تو یہ خلا ایکسیپٹ نہیں کروں گا, مجھے اپنے بچے چاہیے. انہوں نے بڑا مجھے پریشرائز کیا. میں نے کہا نہیں. اتنے میں وہ جو بندہ اس کے
اس کو بولتا ہے اس کو بولتا ہے کہ چلو وینا چلتے ہیں. جو بھی تھا وہ بندہ, آئی ڈونٹ نو کون تھا, لیکن اس کا سرکاری گرین پلیٹ جو ہوتی ہے آئی بلیو پاکستان میں سرکاری گاڑیوں کی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ یہ چلے گیا. میں کچھ 2-3 گھنٹے نے مجھے یرغمال بنایا رکھا. اس کے بعد وہ بندے جو تھے انہوں نے بولا کہ آپ جا سکتے ہیں. تو میں نکل آیا گھر سے بند کے. میں نے ڈائریکٹ طارق جمیل صاحب کو فون کیا, آپ اچھا وہ گواہ ہیں میرے. میں نے ان کو یہ پوری سچویشن بتائی. وہ بڑے ناراض ہوئے. اس نے بولا یہ عورت ٹھیک نہیں ہونے والی بیٹا, میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ بس اس کو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا نہیں, میں تو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میرے بچے ہیں. اس کے بعد میرا ایک دوست ہے فرح حبیب, پی ٹی آئی کا ممبر بھی جی ہے جی اور قومی اسمبلی کا ممبر بھی ہے, اور آئی تھنک ڈپٹی جی جی فرح حبیب فیصلہ صاحب. کو بھی یہ فون کیا. میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو حقیقت کا پتہ چلے, آپ ان کو بھی لے سکتے ہیں. اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں اس ٹائم کال کی تھی کہ نہیں. خیر بات کو مختصر کر دیتے ہیں. مجھے مفتی نعیم صاحب نے بلایا کراچی میں جب عمرہ سے واپس آئے. میں گیا, مجھے میڈیا بول رہی تھی کہ آپ بات کیوں نہیں کرتے. اس زمانے میں نے کچھ سٹیٹمنٹ نہیں دی, کچھ بات نہیں کی تھی. میڈیا میرے پیچھے گھومتی تھی انٹرویوز کے لیے, میں بات نہیں کرتا کیونکہ میں نے اپنا گھر بچانا تھا. پھر مفتی نعیم صاحب نے مجھے یہ بولا کہ بیٹا اگر آپ نے گھر بچانا ہے, یہ عورت جو ہے بس جو کہہ رہی ایکسیپٹ کر لو, کیا ہے کچھ نہیں ہوتا, اپنے بچوں کو لے لو اور جان چھوڑاؤ اس سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کانسیکوینسز میں عبید بھائی یہ ہوا کہ اس نے بہت سے ایلیگیشن میرے اوپر لگائے, بہت سی چیزیں لگائی. میں چپ ٹھیک. رہا. اگر آپ وہ پریس کانفرنس میں آپ سوچیں تو میں نے سب نیچے کیے ہوئے, میں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں. اسی کی وجہ سے میرے بہت سے دوست, میری فیملی والے مجھ سے بہت ناراض ہوئے کہ آپ نے ہماری ناک کاٹ دی, اسپیشلی ہمارے. تو مسئلہ یہ ہے کہ عبید بھائی میں نے اپنے گھر کو بچانا تھا, میں نے اپنے بچوں کے لیے بچانا تھا کیونکہ میرے بچے میرے ساتھ نہیں تھے. تو یہ ہو گئی صلح. اب صلح کے بعد کیا ہوا, صلح میں میں دبئی کنڈیشنز لے کیا آیا تھیں؟ بچوں کو. کن کنڈیشنز پہ صلح ہو گئی؟ جی سر, صلح کنڈیشن پہ یہ ہوئی تھی کہ مجھے آپ نے اتنے پیسے دینے مہینے کے, ٹھیک ہے, کچھ اماؤنٹ رکھی اس نے جو کہ میں پہلے بھی دیتا تھا, لیکن وہ دکھاوے کے لیے وہ اماؤنٹ میں نے مفتی نعیم صاحب کو ٹرانسفر بھی کیے, اس کو پیسے بھی دیتا رہا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں بچے لے گیا دبئی, بچے پر اسکول میں جانے لگا, یہ محترمہ آتی نہیں, یہ 40 دن تک پاکستان میں رہتی تھی. اگر جب آتی بھی تھی تو 3 دن گزار کے واپس چلی جاتی تھی. اتنے میں مجھے پتہ چلا کہ محترمہ کے کچھ اور تعلقات ہیں جو میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا, وقت کے اوپر ڈسکلوز کروں گا میں. تو میں نے ان کو بڑا سختی سے منع آپ کیا کن کہ یہ تعلقات کے چیزیں آپ بارے میں نہ بات کریں. کر رہے ہیں؟ تو وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ رمضان میں 2018 میں یہ آئی 40 دن کے بعد, اسد صاحب اور یہ آپ جو میرے بات بچے کر لے رہے ہیں, گئی. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ان کے کچھ اور تعلقات تھے جو میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا, وہ تعلقات کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں کون سے تعلقات تھے ان کے؟ ان کے تعلقات یہ تھے کہ ان کا بندہ, ایک دوسرا بندہ تھا رضوان نام تھا اس بندے کا, اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہے. دبئی کراچی میں ہے, وہ سن بھی رہا ہوگا. رضوان صاحب آپ مجھے ملے بھی تھے, آپ تو کہہ رہے ہیں میں اس کے بعد اس کا بھائی ہوں, آپ اس کے بھائی نہیں تھے. اس کے علاوہ جو دوسری بات, یہ ایک عظیم خان, وہ اس کے ساتھ ہوتا تھا. یہ سب آپ چیزیں میری میڈ نے مجھے بتائی تھی, اور میں وثوق سے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ سچ بھی. اور اس نے کلیریفیکیشن کے لیے بھی مجھے میسیجز کیے, اگر یہ بولتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں وہ ریلیز کر دوں گا اس کے وائس نوٹ. اچھا, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو وہاں پہ رضوان نامی بندہ تھا, یہ آپ ان کے کس زمرے میں آپ ان کے ساتھ اس تعلق کو لگا رہے ہیں کہ کون سا تعلق تھا رضوان کے ساتھ اس کا, وینا ملک کا؟ رضوان کا تعلق اس کے ساتھ جو بھی تھا, وہ مطلب کہ وہ اس کا بوائے فرینڈ تھا یا جو بھی تھا, اسی وجہ سے ہمارے تعلقات بڑے خراب ہوئے. جیسے کہ رضوان ایک بندہ نہیں تھا, بہت سے تعلقات لوگ تھے اور بھی آتے تھے ہمارے گھر, یعنی جو اور کہ میری میڈ نے بھی بتایا. اور جب میں نے مطلب آپ اس کو بوائے فرینڈ ہی سمجھ بیٹھے, وہاں پہ آپ کو وہ بندہ ملا تو آپ نے اس کو بوائے فرینڈ سمجھ لیا, اور اس بیچ میں اس رضوان یا اعظم خان یا جو بھی بندے تھے ان کی وجہ سے آپ لوگ کے تعلقات خراب ہو گئے. دیکھیں میرا جو تھا, میں جب یہ فرسٹ ٹائم یہ بندہ آیا تھا ہمارے گھر میں, تو یہ مجھے کہتا ہے یہ بھائی کی طرح ہے, اور یہ دبئی میں اس کی پراپرٹیز ہیں یا بزنس ہے یا جو بھی. میں سے ویسے نارمل ملا کراچی میں. پھر جب میں بچوں کو لے آیا دبئی, اور بعد میں مجھے ان چیزوں کا پتہ چلا کہ ایک شراب آتی ہے گھر میں, وائنس کی 6 بوتلیں ہوتی ہیں, گوچیز کے پرفیومز آتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. اور اسی زمانے میں جب مجھے پتہ چلا ویڈیو پہ کریں ویورز کے ساتھ, پھر میں نے اس کے لیے بہت ایکسپینسو پرفیومز بھی لیے تھے, جو میں نے یوٹیوب میں اس کو لائیو لے کے اس کو شیئر بھی کروائے تھے. کوئی 20-25 ایکسپینسو پرفیوم تھی. میں نے کہا اگر تمہیں یہ سوچ ہے کہ کوئی تمہیں پرفیومز دیتے ہیں, چیزیں دیتے ہیں, اور تم اس کے ساتھ that's not a good idea, being a Pakistani, being a Musliman, being your husband, I don't like these things. بس لیے میڈم نہیں سن رہی تھی, اور یہ دھمکیوں پہ آ گئی, اور پھر مجھے گالیاں والیاں دینے لگی بہنوں کی, اور
کہتی ہے کہ میں نے طلاق لی ہے، اور پھر جو آئی دبئی میں آئی، دبئی میں پھر اس کے بعد جو سین ہوا کہ اس نے اعظم خان لڑکے کے ساتھ آئی تھی، اور یہ پولیس کے ریکارڈ میں بھی ہے، دبئی کی پولیس کے ریکارڈ میں یہ 2 مہینے موون پک ہوٹل میں باہر دبئی میں رہے تھے پولیس کی ریکارڈ کے اوپر. اور یہ اعظم خان لڑکا جو تھا وہ میرے بچوں کے ساتھ رہا تھا، جو کہ میں ابھی بہت جلد اس کو لیگل نوٹس بلوا کے اس کو میں کٹہرے پہ لے کے آؤں گا. کس حیثیت سے تم میری اس ایکس وائی کی تمہاری ریلیشن شپ بھی تھے، آئی ڈونٹ کیئر کس حیثیت سے آپ میرے بچوں کے ساتھ رہے تھے، آپ کون تھے میرے. ٹھیک. اچھا اسد صاحب ابھی یہ بتائیے کہ حالیہ جو ابھی آپ نے کلیم کیا ہے، آپ نے جو کلیم کیا ہے کہ پاکستانی جو قونصلیٹ ہے یو اے میں، اس نے میرے بچوں کو اغوا کروانے میں مدد کی ہے وینا ملک کی، جو ان لافلی انہوں نے ٹرانسفر کروایا یو اے سے پاکستان. اس واقعے کی تفصیل ذرا بتائیے گا. یہ جو ہے نا، یہ مین مدعا بھی یہ ہے، جو باقی باتیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈیفرنٹ ہے، وہ اس سے میرا کوئی مطلب، اس سے میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دوز اسٹف جو ریلیٹڈ ہے وینا کے اور جس کی بھی. سر 2018 کو جو وینا ملک ایک پیپر دکھا رہی دنیا والوں کو، تھوڑا اس کو میں آئی وانٹڈ ٹو کلیئر دس ون امیج. 2018 میں جب میں نے اس کو خلا ایکسیپٹ کر لی دبئی میں کسی کے کہنے کے اوپر، تو میں نے جب پھر اس کو میں نے بچی بھی دلوا دی کسی وہ معزز بندے کے کہنے کے اوپر کہ اس کو صحیح ہونے کے لیے بچے دے دو، ماں ہے صحیح ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوا کہ 1 فروری 2019 کو میں نے اس کو بچے ہینڈ اوور کر دیے دبئی میں. ٹھیک ہے، میں آ گیا امریکہ. جب میں امریکہ آ گیا تو جب میں دیکھا تو میڈم ہر وقت آؤٹ آف کنٹری رہتی تھی، اور اس کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کے میں بارے میں ایک چھوٹی سی آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں. چھوٹی سی میں ہنٹ یہ آپ کو دے دیتا ہوں. یہ محترمہ مجھے یہ بولے کہ اس کے کیا تعلقات ہیں بدنام زمانہ برقع کے ساتھ، جو دبئی کی بدنام زمانہ عورت ہے، اس کا نام ہے برقع، جو انڈیا سے تعلق رکھتی ہے. بہت بڑی بات کہنے جا رہے ہیں آپ. ہاں، میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اور بہت اس بار میں ہر ایک چیز ایکسپوز کروں گا، کیونکہ میرے بچوں کے اوپر ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے اس کے ساتھ سفر کریں. اس نے پاکستان کے نام اتنا خراب کیا ہے عبید بھائی کہ یہ پاکستان، میں یہ نہیں کہتا یہ موبل وطن پاکستانی بھی ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا شی از انٹی پاکستان. تو میرے آپ کے وثوق سے میں یہ بات آج کر رہا ہوں، میں نے کسی کو نہیں بتائی. آپ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ کا کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے بدنام زمانہ برقع کے ساتھ جو دبئی میں ہے، اور جو کنیکٹڈ ہے انڈینز کے ساتھ اور انڈینز ایجنسیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کے کہنے کے مطابق وینا ملک کے بڑے گہرے تعلقات ہیں برقع کے ساتھ، جو کہ انڈین را ایجنسی کی ایک خاص بندی سمجھی جاتی ہے. اور آپ کے پاس اس بات کو کرنے کے کوئی ثبوت ہے؟ آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہے؟ میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا. انویسٹیگیشن آپ لوگوں کا کام ہے، انویسٹیگیشن ہماری. آپ الزام لگا رہے ہیں نا اسد صاحب، آپ الزام لگا رہے ہیں ایک پاکستانی ایکٹریس پہ. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں. اگر میں الزام لگا رہا ہوں تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ برقع کون ہے. اگر یہ بولتی ہے نہیں تو پھر میں ایویڈنس دے دوں گا. آپ ایویڈنس دیں گے پھر؟ ہاں، آپ کے پاس ایویڈنس ہے؟ میں آپ کو ریکارڈنگ دے دوں گا، میں آپ کو ریکارڈنگ بھی دے دوں گا، میں سب کچھ دے دوں گا آپ کو. ٹھیک. اور آپ ان سے یہ پوچھ لیں، ہم مین مدعی بھی آتے ہیں، لیکن آپ ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ یہ 10 جنوری 2019 کو کس انڈین کے پاس گئی تھی پھوکیٹ، تھائی لینڈ. 10 جنوری 2019 سے لے کر 17 جنوری 2019 تک پھوکیٹ کے کس ہوٹل میں اس بندے کے ساتھ کیا کر رہی تھی، وہ کون تھا، کیا وہ راک ایجنٹ تھا، کیا وہ اس کا دوست تھا، وہ کون تھا. یہ آپ اگر یہ بولتی کہ میں نہیں گئی تو میں آپ اسی پھر پرووائڈ کر سکتا ہوں کون سی لگا رہے ہیں آپ نے. اور اگر آپ اس کے انسٹاگرام پہ تصویر اگر ایک اس کے انسٹاگرام پہ اس زمانے میں جائیں تو اس 2-3 فشیں سر کے اوپر وہ فلاورز رکھی ہوئے ہیں، کسی بار میں بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک. آپ نے بہت بڑے ایلیگیشنز لگائے ہیں وینا ملک کے اوپر. ایک تو برقع کے ساتھ اس کے تعلقات، اور دوسرا آپ نے ایک ڈیٹ سے ساتھ مینشن کیا کہ 10 جنوری 2019 سے لے کے 17 جنوری 2019 تک وہ اس انڈین بندے کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے کہ وینا ملک کیا ہے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ان دونوں ملاقاتوں کو مینشن کر کے؟ آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں کرنا چاہتا. میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے اداروں کی ریسپانسبلٹی ہے کہ بینگ اے پاکستانی سٹیزن کہ جو حرکات ہیں آؤٹ آف کنٹری جو باعث پاکستان کی باعث شرم ثابت ہو رہی ہے، اور باعث سے میں آپ کو کیا کوئی کہ
اگر یہ ابھی آپ یہ محب الوطن عورت نہیں ہے, یہ محب الوطن عورت نہیں ہے. میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ محب الوطن عورت نہیں ہے. جی سر, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان را کے جو اسپیشل بندے یا ان کے ساتھ جو ان کے تعلقات, ان کے ساتھ اگر ان کا کوئی تعلق ہے تو یہ آپ کے کہنے کے مطابق غدار ہے پاکستان کی. یہ تو آپ کے ایجنسیز نکالے نا, میں کسی کو یہاں پہ سٹیمپ نہیں لگا سکتا کون غدار ہے کون نہیں ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محب الوطن عورت نہیں ہے. ٹھیک, کیونکہ میں اس کے ساتھ رہا ہوں. ٹھیک, اسد صاحب آگے بڑھتے ہیں. آپ کے بچوں کی کسٹڈی کا جو معاملہ ہے, ہائی کورٹ جو آپ لوگوں نے کیسز کیے ہیں, کیا آپ کے اوپر کتنے ایف آئی آرز ہیں؟ جو ابھی نجی چینلز پہ آپ نے ڈفرینٹ انٹرویوز دیے ہیں, انہوں میں آپ نے بتایا کہ وینا ملک کے اوپر دبئی میں کئی ایف آئی آرز درج کیے گئے ہیں دبئی پولیس کے حوالے سے, اور اس کے بعد دبئی کے ہائی کورٹ نے آپ کو بچوں کی پرماننٹلی کسٹڈی دی ہوئی ہے, اور اس کے باوجود آپ کو اپنے بچے نہیں مل رہے, جس پہ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ وینا ملک نے پاکستانی قونصلیٹ جنرل کی مدد سے ان کو پاکستان اللیگلی بھجوایا ہے. وہ معاملہ آپ ذرا بتائیے گا, اور کس طریقے سے آپ کلیم کر رہے ہیں وہ ذرا مجھے بتائیے گا. دیکھیں سر, دیکھیں میں نے کیس کیا اس کے اوپر 22 ستمبر 2019 کو کہ مجھے میرے بچے چاہیے. ٹھیک ہے, جب میں نے اپنے بچوں کو دبئی سے, میں امریکہ سے پاکستان دبئی پہنچا اور میں نے اپنے بچوں کو غیر مرد کے ساتھ پایا. غیر مرد کے ساتھ آپ نے اپنے بچوں کو پایا. رپورٹ آپ کے غیر مرد کا نام غلام حسین ہے, عدالت غلام حسین. وہ آپ کو میں نے رپورٹس بھجوائیں, آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کا 3 سال 2018 سے دبئی ہائی کورٹ نے کورٹس نے ان کا نام ECL میں ڈالا 2018. ٹھیک ہے, وہ بھی میں نے آپ کو بھجوا دیا. اس میں کلیئرلی لکھا ہے سفر الممنوع. اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو میں ان کو بتاؤں, سفر نہیں کر سکتے دبئی سے باہر, وہ سفر نہیں کر سکتے, ٹریول نہیں کر سکتے. ECL میں ان کا نام ہے. تو سر 2019 کے بعد جو میری جو اٹرنی نے انہوں نے کام شروع کر دیا. یہ 26 ستمبر 2019 سے اس نے میرے بچوں کو غائب کر دیا ہے. اب تک مجھے بچے نہیں ملے, نہ مجھ سے بات کروا رہی ہے یہ کچھ بھی. اس کے بعد یہ ہوا سر کہ کیس چلتا رہا. میرے ابو کو کینسر تھا, میں ان کے ساتھ امریکہ آ گیا دسمبر میں, 20 دسمبر 2019 میں. پیچھے میرے لائر جو تھے اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ مارچ میں کووڈ آ گیا, کورس بند ہو گئے, پوری دنیا بند ہو گئی. کریکٹ, تھوڑا فیصلہ جو ہے ڈیلے ہوا اس میں, لیکن کورٹس کی ہیئرنگ ہوتی رہی. اگر آپ وہ ورڈنگ دیکھیں انگلش, اگر کسی کو عربی نہیں آتی پہلے آپ وہ انگلش ورژن میں دیکھیں, ایک ایک تاریخ لکھی ہوئی, ایک ایک چیز لی. اس میں جج نے بہت سی سخت ریمارکس اس کو دیے ہوئے ہیں کہ کیسے آپ نے غیر مرد بچوں کو غیر مرد کے ساتھ رکھا ہوا ہے, اور آپ ہی میں کہہ رہی کہ میں آؤٹ آف کنٹری رہتی ہوں, تو بچوں کے ساتھ آپ نے کیسے مرد کو رکھا ہوا ہے. تو اس کی کانسیکوینسز کے اوپر پلس اس کا جو کریکٹر ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے. جج صاحب نے 10 جون 2020 کو میرے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے بچوں کو میرے پرماننٹلی دے دیا ہے. وہ آپ یہ بھی دکھا دیں, یہ 2018 ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق, دبئی ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق پرماننٹلی کسٹڈی آپ کو دی گئی تھی. ہاں, اب آ گیا آپ کا ٹویسٹ. آپ پوچھ رہے ہیں بچے کیسے غائب ہو گئے. آپ بچوں کا سمپل سی بات ہے عبید بھائی کہ جب کوئی کنٹری اسپیشلی دبئی جیسی کنٹری, UAE جیسی کنٹری, ان کا نام ECL میں ڈالیں گے تو یہ عام بات نہیں ہوگی. ان کی امیگریشن ون آف دا ٹاپ امیگریشن آف دا ورلڈ ہے. ان کی سیکیورٹی ون آف دا ٹاپ سیکیورٹی ہے. اپنے آپ کو ٹاپ 10 میں ڈالتے ہیں, ٹاپ 5 میں ڈالتے ہیں. ہماری امیگریشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا, امیگریشن کو کراس نہیں کر سکتا. آپ کے کونسلیٹ جنرل نے 2 نومبر 2019 کو, جب میں ایون دبئی میں تھا اور میرا کیس چل رہا تھا کورٹ میں, اس محترم صاحب نے, جو ہمارے ٹیچی صاحب, سوری میں نام لوں گا اگر میں غلط ہوں, ڈینائی کریں مجھے. وائی ناٹ ڈینائنگ می, میں کب سے بول رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, تو مجھے ڈینائی کریں آپ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. امجد صاحب جو ہمارے کونسلر جنرل صاحب, اور اس کے علاوہ جو اس کے ٹیچی مصور شاہ صاحب, یہ دونوں ملے ہیں, اور پلس جو بھی ان کے ساتھ گروپنگ ہے وہ بعد میں ادارے نکالیں. FAO کو میں نے لیٹر سب, تو انہوں نے اس کو 2 نومبر 2019 کو پاسپورٹ ایشو کیا دبئی سے بغیر میری کنسرن سے. عبید بھائی میں آپ کو کچھ کانسٹیٹیوشن اور کچھ رولز بتاتا ہوں پاسپورٹس کے بھی اور پاکستان کے. پاسپورٹ رولز کے تحت جو 18 سال سے کم بچے ہیں ان کے دونوں ماں باپ کو پاسپورٹ, مطلب کچھ اگر ID چاہیے, پاسپورٹ چاہیے, آپ کو ایمبیسی آنا ہوگا. یہ پاکستان کانسٹیٹیوشن میں ہے, یہ پاسپورٹ کے رولز کے اوپر ہے. ایک تو انہوں نے یہ جرم کر لیا,
بغیر میرے کنسرن کے، بغیر میرے سگنیچر کے، بغیر میرے اس کے پاسپورٹ بنا لیے. چلو انہوں نے جی پاسپورٹ بھی بنا لیے 2 نمبری سے، اور بولیں گے اگر اینڈ میں چوز کر لیں گے سوری غلطی ہو گئی. یہ چھوڑیں، میرے بچے امریکن بورن سٹیزن ہیں، وہ واشنگٹن میں پیدا ہوئے ہیں. واشنگٹن ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں، پاکستان کی ایمبیسی کے، ادھر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے، اگر آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے یہاں پہ، تو آپ نے پہلے رجسٹر کرنا ہوگا ہمارے ساتھ. اچھا میں نے نہ رجسٹر اسد کیا صاحب، ہے. اسد صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے. آپ نے خود ہی مینشن کیا کہ یو اے کی جی سر. گورنمنٹ سیکیورٹی وائز بہت زیادہ ٹاپ 10 ٹاپ 5 میں اس کو سمجھا جا رہا ہے. کیا وینا ملک کے بالکل. پاس اتنے سورسز ہیں؟ کیا وہ اتنی پاورفل ہے کہ یو اے جیسے کنٹری میں جہاں پہ آپ کے بچوں کے نام ای سی ایل میں تھے، اور اس ساری چیزوں کے باوجود وہ آپ کے بچوں کو انلیگلی پاکستان ٹرانسفر کر سکی ہے؟ تو یہ گورنمنٹ کی سیکیورٹی پہ بات آ گئی. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ سر یہاں پہ تو ٹویسٹ ہے. The UAE government didn't know, tell no unless I come in the media. UAE کے سسٹم میں میرے بچے دبئی میں ہیں، UAE کے سسٹم سے ایگزٹ ہوئے ہی نہیں ہیں. ابھی آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہاں پہ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان سے میں کر رہا ہوں، میں گورنمنٹ آف پاکستان سے کب سے کر رہا ہوں کہ بھائی لوگوں، آپ لوگوں نے UAE کے ساتھ کیا کر لیا ہے، ان کی سوورنٹی کے ساتھ کیا، ان کی کو کھیلا ہے، ان کی عزت و وقار کے ساتھ کھیلا ہے. آپ ہی کونسلیٹ نہیں جو کہ UAE کے اندر بیٹھ کے UAE کی زمین کے اوپر ان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے. میں دیکھیں، میں سچ کی بات کروں کہ عمران خان نے مجھے ایک چیز دکھائی ہے کہ اسد سچ پہ رہنا ہے. لیکن اسد صاحب آپ بھی ایٹ دا سیم ٹائم پاکستانی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. کیا آپ نے پاکستانی گورنمنٹ کو کنٹیکٹ کیا ہے؟ میں نے سر 27 اکتوبر 2019 کو FAA کو، DG پاسپورٹ کو، موفا کو کانٹیکٹ کیا ہے. ایون عمران خان کے PM پورٹل پہ بھی میں نے ای میل چھوڑی ہے، باقی پرسنلی بھی میں نے ان کو میسیجز کیے ہیں. Nobody give me any response. پورا دن میں ٹویٹر پہ ان کو بولتا رہتا ہوں، کوئی ریسپانس نہیں ملا پاکستان کی جانب سے؟ کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. پاکستان کی جانب سے، کسی فرد کی جانب سے یا کسی ادارے کی جانب سے آپ کو ابھی تک کوئی ریسپانس نہیں ملا؟ نہیں سر، کوئی ریسپانس نہیں ہوا. 22 نومبر طاقت ہے سر، 22 نومبر کو پاکستانی ایمبیسی ان UAE انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اس ایشو پہ سوشل میڈیا پہ بحث نہ کی جائے. کیا وجہ ہے؟ کیوں نہ کیا جائے؟ سوشل میڈیا فریڈم آف اسپیچ ہے. میرے پرائم منسٹر نے ہمیں یہ بولا ہے کہ سوشل میڈیا از دا ون کہ آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہو. اگر آپ میں ہمت ہے تو مجھے جواب دے دیں. آپ جواب کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ میں نے آپ کو نوٹس سرو کیے، کیوں مجھے جواب نہیں دیے جا رہے ہیں؟ ایک عورت نے پاکستان کی سوورنٹی کو، پاکستان کو عزت و وقار کو پھر سے دجیاں اڑا دی، بچوں کو اٹھوا کر کے دبئی سے. اچھا، آپ کے کونسل جنرل صاحب جو ہیں ابھی تک کونسلیٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کو آپ لوگوں نے بلایا کیوں نہیں ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب، میں نے تو آپ کو پرسنلی میسج کیا تھا، آپ نے ابھی تک اس کو وہاں پہ رکھا کیوں ہے؟ You should call him and you should ask him کہ آپ نے پاسپورٹ کیسے لیا. یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی عبید، بات ہماری رہ گئی تھی. انہوں نے پاسپورٹ بھی جاری کر دیا. اس کے بعد کووڈ اسپیشل فلائٹ میں، کووڈ کی جو اسپیشل PI کی فلائٹ تھی، کوئی اور پرائیویٹ فلائٹ نہیں ہوتی تھی، PI کی فلائٹ ہوتی انڈر دا سپرویژن آف UAE کونسلیٹ آف دبئی، پاکستان کی ایمبیسیز، گورنمنٹ آف پاکستان کی انڈر سپرویژن، اور زلفی بخاری کی اسپانسرشپ، مطلب انڈر سپرویژن پہ چل رہی تھی. تو میں نے زلفی بخاری کو بھی میسج کیا تھا، انہوں نے واٹس ایپ سن لیا میرا میسج، ریپلائی نہیں کیا. ٹھیک ہے، میں نے گڈ، آئی ڈونٹ مائنڈ. میرا تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرا پرسنل میٹر، دس از ناٹ اے پرسنل میٹر. اچھا اسد صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. آخری سوال آپ سے میں نے پوچھا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا، یہ اس وقت جو اسد صاحب بات کر رہے ہیں وینا ملک اور ان کی جو ازواجی زندگی کے اوپر انہیں باتیں کی اور ساری سچویشن بتائی، یہاں پہ ایک سوال UAE کی سیکیورٹی کے اوپر بھی پڑ جاتا ہے کہ اتنی پاورفل سیکیورٹی، اتنے بہترین انتظامات کے باوجود وہاں سے ای سی ایل میں ان کے نام ہونے کے باوجود ان کے بچے پاکستان ہے، یہ کلیم کر رہے ہیں اسد خٹک صاحب. حقیقت میں وہ پاکستان میں ہیں یا UAE میں، اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا، کنفرم ثبوت نہیں ہے. اسد خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے بچے پاکستان میں ہیں یا نہیں، اس کا آپ کو پروف کیسے ملا؟ بالکل، میرا پاکستان میں بچے اس لیے کہ میں نے دیکھیں میرے ساتھ دو گورنمنٹس کام کر رہی ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے، وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی. میرے پاس امریکن گورنمنٹ کام کر رہی ہے میرے ساتھ UAE کی گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے. امریکن کونسلیٹ نے وینا ملک کو، زائدہ بیوی کو بلایا تھا
कराची में ग्रीक वेस्ट अपार्टमेंट, मैंने उनको एड्रेस बताया कि यहाँ पे है मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन हैं। उन्होंने वीना मलिक पे वेलफेयर केस ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, और जी उनकी हर नज़र मेरे बच्चों के ऊपर है, क्योंकि मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया भी था, वो मेरे साथ कांटेक्ट में भी हैं। इवन उनके जो भाई हैं तनवीर साहब, उन्होंने 2-3 शो में मेरे साथ आके बोल बच्चे मेरे आए हुए हैं। आप मुझे इनसे ये पूछता हूँ मैं हर वक्त, क्या आप मुझे बताएं बच्चे लेके आए कैसे हैं? ये जी कहते हैं ड्यूल नेशनल है। ड्यूल नेशनल आपने बनाया कैसे उसको? चलो जी ड्यूल नेशनल भी बन गया उबैद भाई, असद मान साहब, लिया असद आपने ड्यूल साहब, असद नेशनल भी साहब, मेरे टाइम बच्चों की को कमी है बताया। हमारे पास। आप एग्जिट आपसे स्टैम्प दिखा दे दुबई का मुझे। ठीक, असद साहब, आखिरी सवाल है आपसे, ये बताइएगा अब आपका आगे लाएमल क्या होगा? अगला लाएमल आपका क्या हो सकता है? क्या करने जा रहे हैं आप? मेरा राय अमल ये आखिरी जो मैं बता रहा हूँ, या मेरे पाकिस्तानी मेरे भाई सब मेरे साथ हैं। दूसरी बात मेरे पास ये है कि इसके साथ यूएई बड़ा गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। अगर आप रिसेंटली चेक है ना, मैं ये नहीं कहता कि मेरी वजह से वीज़े बंद हुई है, इस केस की वजह से वीज़े बंद हुए, लेकिन सम हो ये कनेक्टेड है पाकिस्तानियों की वीज़े बंद होने में, क्योंकि आपने उनकी सॉवरेनिटी के साथ खेला है, ठीक आपने उनके ठीक कोर्ट्स के साथ ठीक खेला है, ठीक आपने उनकी इज्जत वकार के ठीक साथ खेला ठीक गया। ठीक तो कैसे नहीं है? यूए के सब ऑफिशियल मेरे साथ कांटेक्ट में है, अमेरिका के सब ऑफिशियल मेरे साथ कांटेक्ट में। अनफॉर्चुनेटली जिस गवर्नमेंट को मैं सपोर्ट करता हूं, उनका कोई ऑफिशियल बंदा मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं ठीक है। ठीक ठीक, थैंक यू और सो मच। मेरा जो है अटर्नी, और एक मैं लास्ट टाइम बताऊं, मेरे अटर्नी ने ऑलरेडी वर्कआउट किया हुआ है, सब नोटिस सर्व किए हैं। अब 2 दिन जी जी अंदर मैं रिट कर रहा हूं, जिसमें DGFIA, डीजी पासपोर्ट, वीना मलिक और कौंसल जनरल को हमने कोर्ट के जरिए बुलाना है, और हमें उनको हमें आंसर देने हैं लोगों ने। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। असद फैसल साहब हमारे साथ थे थैंक यू लाइन सो पे, मच। और उन्होंने बताया कि अभी मैं इस वक्त पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान में इस मामले पे कोर्ट में जाके इस मामले को उठाऊंगा, और मैंने DGFIA, DG जो पासपोर्ट हैं उनकी अथॉरिटी को, सारों को उन्होंने कांटेक्ट किया। अभी तक फ़िलहाल उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। सारे वाक़ियों को अगर हम देखें तो इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि दुबई में अगर उनका नाम, इनके बच्चों के नाम अगर ECL में, तो उनके ECL में नाम होने के बावजूद पाकिस्तान, हमारी कौंसलेट जनरल ने अगर मदद की है, तो किस तरह ये पॉसिबल हुआ कि वो पाकिस्तान उनके बच्चे आ गए? दूसरी बात, क्या उनके बच्चे वाकई पाकिस्तान में या दुबई में कहीं पे इधर उधर किसी और जगह पे चले गए जा सकते हैं? तो ये एक बात है, ये एक पॉइंट बड़ा अहम है कि अगर पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल इसमें इन्वॉल्व है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान के इदारे, चूँकि इस वाक़ये की वजह से हमारी साख्त यूएई में ख़राब हो सकती है, तो हमारे इदारों को जवाब देना चाहिए, इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर देना चाहिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।